अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया है और ऐसे ही रहना चाहती हैं। बार बार ये ISPR की तरफ से भी वजाहत दी गई कि उन्हें सियासत में इस तरह से ना घसीटा जाए और इस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को बाज़ जो सियासतदान हैं वो इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बार बार ये यकीन दहानी कराई जा रही है। और इस मरतबा वाशिंगटन में ज़ोहराने के दौरान जो पाकिस्तानी सफारत खाने में ज़ोहराना दिया गया उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की और उन्होंने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक अमल करेंगे और अपने अहद पर पूरा उतरेंगे और सुबकदोश हो जाएंगे जो ही उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। 2 माह में मौजूदा आर्मी चीफ की जो मुद्दत है वो पूरी हो रही है और इस हवाले से जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि नया आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस इसी माह के एंड में गालिबन शुरू हो जाएगा या अगले महीने के आगाज़ में ये प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। बार बार इस आर्मी चीफ की तरफ से और आर्मी की तरफ से ISPR की तरफ से ही वजाहत दी जा रही है। अनवर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर रज़ा, बताइएगा कि बार बार जो आर्मी चीफ जो हैं वो इस पर वजाहत दे रहे हैं और 2 माह में, और हमने देखा है कि जो ख़ास तौर पर जो इमरान खान हैं वो इस तैनाती को लेकर बहुत ज़्यादा जलसों में भी बात कर रहे हैं, बार बार इसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं, क्योंकि ये इस वक्त में ये बयान आना कि जब इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं तो इस वक्त में एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ की तरफ से ये यकीन दहानी कराई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उस्मा, देखिए कि ISPR ने बहुत पहले इस हवाले से एक वजाहत दी थी और उन्होंने कहा था कि सियासत में फौज को ना घसीटा जाए और इस तरफ से उनकी तरफ से मुतअद्दिद बयानात भी सामने आए हैं। आज जो आर्मी चीफ का बयान था वाशिंगटन में वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि आर्मी चीफ ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया है जब उनसे मुताल्लिक इमरान खान पब्लिकली ये बात करते हैं कि आर्मी चीफ को 6 माह की मजीद एक्सटेंशन दी जानी चाहिए और नए आने वाली मुंतखब होने वाली जो हुकूमत है वो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। इससे 2 पैगामात जो हैं वो वाजे हुए हैं और पोलिटिकली शायद इस्तेकाम भी इससे आए कि एक तो इमरान खान साहब ने जो कहा था कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो नई हुकूमत करे, इसको यकसर रद्द कर दिया गया और आर्मी चीफ की जानिब से ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है कि जो हुकूमत यही है अपने मुकर्रर वक्त में जो आर्मी चीफ का तकर्रुर आइन और कानून के मुताबिक होगा यही हुकूमत करेगी और वो अपनी एक्सटेंशन की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा और यही हुकूमत करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब मुतनाज़ा कर रहे थे इस आर्मी चीफ की तैनाती को और वो कह रहे थे कि इन चोरों की हुकूमत को नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि इस मामले को तो रद्द कर दिया गया। और दूसरी बात जो कही जा रही थी कि आर्मी चीफ जो यही वाले होंगे इन्हीं की ज़ेर निगरानी इंतखाबात भी करवाए जाए। इसका मतलब यह है कि इंतखाबात भी अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और नए आने वाले आर्मी चीफ जो हैं वही इंतखाबात भी करवाएंगे। गो कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन मैं उसमें एक बात यहाँ पर करूंगा कि फौज को सियासत में हमारे सियासतदान ही घसीटते हैं, क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो इक़्तिदार में आने के लिए आप अपना कंधा जो है वो फौज को प्रोवाइड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो सियासतदान दूसरी जमातें हैं उनको आप लेट डाउन करें और फौज का सहारा लेकर किसी न किसी तरह आप इस हुकूमत में भी जी माजी के तनाजुर में देखें तो 4 दफा मार्शल लॉ लग चुका है और जो अफवाज हैं वो इस तरह से सियासत में मुदाखलत करती रही हैं, लेकिन अगर अब बार बार ये कहा जा रहा है कि सियासत में हम मुदाखलत नहीं करेंगे और बार बार ये इंदिया दिया जा रहा है कि अब हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, अब हम इससे बैक ऑफ करना चाहते हैं और तो इसकी तरफ सियासतदानों का रवैया तो जो है वो बदलना चाहिए ना, लेकिन इमरान खान इसको मुसलसल जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इमरान खान के ख्याल में आप क्या समझते हैं कि इमरान खान क्या समझते थे कि अगर 6 माह के लिए इनकी मुद्दत जो है मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंड कर दी जाती है तो क्या वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो उनकी होगी ताकि वो तैनाती करेंगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट के जरिए तो वो ये चाह रहे हैं कि ये तैनाती ना हो, असल मकसद बुनियादी मकसद तो यही है ना। तो इमरान खान क्या इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो अवाम है वो उनको सेलेक्ट कर लेंगे और जो है उनकी हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद ये तैनाती लाई जाए अमल में? देखिए उस्मा, ये कभी नहीं हुआ कि पब्लिकली आप आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इस तरह स्टेटमेंट दें, क्योंकि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आपको इस मामले में
احتیاط برتنی چاہیے تھی، لیکن اسی وجہ سے شاید اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ در کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی ملک میں مارشاء اللہ لگا اور فوج نے بالکل سیاستدانوں پر ملبہ ڈالا اور کہا کہ سیاستدان ہمیشہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے تو اس لیے فوج کو آنا پڑا، آج اگر آپ حالات دیکھیں تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو بھی عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو، رینجرز کو استعمال کر لینا چاہیے تھا۔ اب جو آج ان کا رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے ہم اسلام آباد میں فوج تعینات کریں گے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ درست ہے، کیونکہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ اور دوسری بات، عمران خان صاحب کو پبلکلی وہ عدم اطمینان کا اظہار بھی کرتے رہے کہ نئے آنے والے آرمی چیف جو ہے وہ یہ جو حکومت اگر تعینات کرے گی تو وہ شاید محب وطن نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان سے دو طرح کے نقصانات پولیٹیکلی ہو رہے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کی سیاست کو، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان پر اس طرح کا اعتماد نہیں رکھتی جو ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ دوسری بات کہ عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان جو تعلقات بہتر کروانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں ان میں سر فہرست اعجاز الحق صاحب ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، وہ لوگ بھی بڑے امبیرس ہو رہے ہیں کیونکہ خان صاحب ایک دن تو کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج سے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن پھر اگلے دن ہی وہ پبلک گیدرنگ میں فوج کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سے جو عدم اطمینان ہے فوج کے درمیان وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ایک اہم عہدے پر رہنے کے بعد اگر آپ سٹیٹ سیکرٹ یا فوج اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو آپ پبلک کریں گے تو اس سے آپ کا اعتبار ختم ہوگا، جو کہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اسی حکومت کو یہ آئین اور قانون حق دیتا ہے۔ آپ نے کہا کہ فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لانگ مارچ کے دوران، اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی اور اس دوران میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا آپشن ہوگی، مطلب حکومت کے پاس کیا آپشن ہوگی کہ فوج کی تعیناتی کے علاوہ کوئی اور اہم ڈیسیژن لے سکے؟ دیکھیے عظمیٰ، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کو فوج کو سیاست میں دھکیلنے کی ضرورت نہیں، اس طرح آپ سیاست میں فوج کو دھکیل رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ مجھے بتائیے کہ کیا عدلیہ یہاں پر موجود نہیں؟ حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے اور بتائیں کہ عمران خان صاحب F9 پارک میں یا سپریم کورٹ کے بتائے ہوئے کسی بھی پلیس پر سٹ ان ہو سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، وہ 2 ماہ بیٹھے، حکومت انہیں فیسیلیٹیٹ کرے، ان کی سیکیورٹی کا خیال کرے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ حکومت کو فوج کو طلب کرنے کی بجائے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے؟ اس طرح یہ بات تو حقیقی معنوں میں درست ثابت ہوگی کہ جو سیاستدان ہے وہ فوج کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے، عدلیہ موجود ہے، آپ کو عدلیہ کے پاس جانا چاہیے اور عدالت کو بتانا چاہیے کہ اگر عمران خان صاحب ڈی چوک پر دھرنا دیتے ہیں تو اس سے ملک میں کیا سرائی ہوں گی، ملک کو سیکیورٹی تھریٹس ہوں گے، ہیڈ آف سٹیٹس یہاں پر نہیں آئیں گے، معاشی صورتحال خراب ہوگی، تو آپ کو عدالت سے رجوع کرنا چاہیے عدلیہ اس پر، اور عدلیہ خراب ہے۔ دیکھیں نا، عدلیہ اس پر ڈیفینیٹلی کوئی فیصلہ دے گی، کیونکہ KPK میں، پنجاب میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو عدالت اس طرح کا فیصلہ دے گی جس سے حالات خراب نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوج طلب کرنے سے بہتر ہے کہ عدلیہ سے رجوع کرنا چاہیے، کے ذریعے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، بس جگہ الاٹ کی جانی چاہیے جہاں پر عمران خان کو ان کا جو جلسہ ہے یا لانگ مارچ جو ہے اس کو کرنے کی اجازت دی جائے۔ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر دیگر اہم ایشوز پر بات کریں گے، اسٹے ٹیونڈ۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ مریم نواز جو ہیں وہ روانہ ہو چکی ہیں اپنے والد سے ملنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ والد سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوں، 3 سال سے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے اور لہٰذا وہ 1 مہینے کے لیے جو ہے وہ لندن روانہ ہو چکی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب حکومت ہے اس نے عمران خان کے لانگ مارچ کا حصہ نہ بننے کا اعلان کیا ہے اور وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے یہ اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، پنجاب حکومت اس سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ بڑا اہم سوال پیدا ہو جاتا ہے ایسے میں کہ جب عمران خان جو ہے ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں، پرویز الہی جو ہیں ان کے اتحادی ہیں اور ان کی کوئی وجہ سے ان کی یہ حکومت جو ہے وہ پنجاب میں بنی ہے، تو ایسے میں اگر عمران خان یہ کال دیتے ہیں اور پنجاب حکومت اس پر رسپونڈ نہیں کرتی ہے جس طرح سے ابھی اعلان کیا گیا ہے وزیر داخلہ کی طرف سے، تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ کیا جو پرویز الہی ہیں
وہ اپنے پرانے تعلقات کی طرف جائیں گے یا کچھ نئے تعلقات میں سے ان کو کچھ چننا ہوگا یا ان میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے مسلح افواج کی جانب سے ایک دفعہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیاست سے دور ہیں، اور اس دفعہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے قوم کو یقین دہانی کرائی ہے کہ مسلح افواج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا ہے اور اسی طرح رہنا چاہتی ہیں۔ اپنے ان خیالات کا اظہار انہوں نے واشنگٹن میں کیا۔ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار اعزاز سید صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ انور رضا بھی اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہوں گے۔ اچھا اعزاز، لانگ مارچ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس لانگ مارچ کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ جب لانگ مارچ کیے جاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ حکومت ختم کرنے کا مقصد ہے، الیکشن کا، اگرچہ کہ عمران خان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے، ان کو کہا گیا کہ یہ مقررہ وقت پر ہی ہوں گے الیکشن، یہ آپ کا جو مطالبہ ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت جو عمران خان ہیں ان کے اس لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے، چاہتے کیا ہیں وہ؟ عظمیٰ، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں بیسیکلی، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب تین باتیں چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن ہو جائیں، تو الیکشن تو فوری طور پہ نہیں ہو رہے۔ دوسرا وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں انہیں نااہل نہ کیا جائے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر، اور تیسری ان کی خواہش یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ان کی مرضی اس میں شامل ہو، ان کی مرضی، بے شک وہ اپوزیشن ہے، ان کی مرضی اس میں شامل ہو۔ یہ تین ان کے پوائنٹ ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب جو ہے یہ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ ہے یہ اکتوبر کے مہینے کی، کہ جب اگلے ماہ چند دنوں کے فاصلے پر جب یہ آتے ہیں تو پھر جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی وہ چند دنوں کے فاصلے کے اوپر ہوگی۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ جائے، گورنمنٹ بیک فٹ پہ جائے، اور جو آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس میں ان کی سے کو شامل کیا جائے، اور اگر وہ کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو کم از کم اسے نہ آرمی چیف بنایا جائے۔ یہ بیسکلی ان کی اسٹریٹجی ہے۔ ٹھیک، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ 2014 کا ایک دھرنا دیا تھا انہوں نے، جس کے بعد کافی پر امید دکھائی دیے وہ ہمیشہ ہی لانگ مارچ کرتے ہوئے یا دھرنا دیتے ہوئے، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، تو کہیں نہ کہیں یہ لوگ ایک پیج پر تھے۔ لیکن آج جب اسٹیبلشمنٹ کلیئرلی یہ انڈیا دے رہی ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے وہ دور ہو چکے ہیں، ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو ایسے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے یہ کامیاب ہو سکے گا؟ عظمیٰ، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر احتجاج کرنا آسان کام ہوتا ہے۔ یہ آسان کام بھی عمران خان صاحب نے کیا تھا، لیکن وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائے تھے۔ آپ کو یاد ہو ان کا دھرنا ناکام ہو گیا تھا، وہ یہاں پر بیٹھے رہے لیکن ان کا جو مقاصد تھے وہ حل نہیں ہو پائے تھے۔ لیکن اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور جو ان کی اپنی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، وہ ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوگی جس طرح سے وہ توقعات باندھے بیٹھے ہیں۔ اور نہ صرف ان کی اپنی حکومت بلکہ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی دیکھیے نا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے 10-11 جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے پٹیشن دائر کیا کہ ہم نے تو پارٹی کے پریشر میں آ کے استعفیٰ دیا تھا، ہمارا تو یہ استعفیٰ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو ڈیمیج نہیں ہوگا، بالکل ڈیمیج ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب انٹل اور انلیس کے لاکھوں کی تعداد میں جینوئن لوگ لے آئے اور وہ آ کر دارالحکومت اسلام آباد پر دھاوا بولیں تو شاید کوئی فرق پڑے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کوئی بڑا کوئی چینج کر سکیں گے یا کوئی اپنے مطالبات میں پا سکیں گے۔ تو پنجاب حکومت کا اس دوران میں کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ پرویز الہی کو ہم نے دیکھا ہے۔ جی انور، میں اعزاز، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی انور رضا، مجھے آ رہی ہے آواز آپ۔ اعزاز کہیے گا کہ کیا پنجاب کی طرح اگر خیبر پختونخوا حکومت بھی عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیتی، کشمیر اور جی بی کی گورنمنٹس بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا اگر خدا نہ خواستہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو آپ حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان جنہیں ہٹ کریں گے، حکومت کو ہٹ کریں گے تو حکومت اس کا جواب دے گی، اور اگر عمران خان صاحب نے اداروں کو مجبور کیا
تو شاید مجبوری وہ بھی کوئی ریئیکشن کریں. ابھی تک تو وہ نیوٹرل ہیں اور اپیرنٹلی وہ نیوٹرل نظر آ رہے ہیں. ابھی تک تو ان کی انوالومنٹ کی ہمیں کم از کم کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں ماضی قریب میں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, سیاسی جو معاملات ہیں ان میں وہ اپنا رول ادا کرتی ہے, لیکن اب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی جو کردار. ابھی ہمیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہیں, لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں. تو اگر وہ اٹیک موڈ میں رہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی تو ممکن ہے کہ شاید وہ بھی کوئی جواب دے, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پولیٹیکل رول ادا کریں گے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ وہ فرم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ جو فوج کا جو محکمہ ہے, فوج ایز این انسٹیٹیوشن وہ کھڑا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ. صحیح. تو اعزاز, پنجاب کی پھر کیا صورتحال دیکھیں گے آپ؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تعلقات بناتے ہیں, اپنے پچھلے تعلقات بھی خراب نہیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے, اگرچہ پنجاب کی جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے کچھ پرانے تعلقات کو خراب کیا, لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمیں اس دوران میں بھی کھڑے ہوئے نظر آئے. کلیئرلی ہمیں ایک سائیڈ لیتے ہوئے نظر نہیں آئے. تھوڑا سا کہیں انہوں نے مونس الہی پہ ڈالنے کی کوشش کی اور کبھی کچھ کہا, لیکن یہ کہ وہ کلیئرلی جو ہے وہ انہوں نے یہ کوئی ایک سائیڈ نہیں لی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعلیٰ بننے جا رہے تھے. تو اس صورتحال میں جب لانگ مارچ میں اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا, تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ کیا پرویز الہی اور عمران خان کے تعلقات میں کچھ دراڑ آ سکتی ہے, یا ان کے سٹینس میں, یا پنجاب حکومت پر اس کا کچھ ایفیکٹ ہوگا؟ میری ایک بات یاد رکھیں عظما, کہ عمران خان جو ہے نا, اگر انہیں اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی کو اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں سے ایک کا چناؤ کرنا پڑے تو وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا چناؤ کریں گے. وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا مول نہیں لے سکتے. وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اور رہیں گے. عمران خان کو وہ چھوڑ سکتے ہیں, انہوں نے نواز شریف کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے مشرف کو چھوڑ دیا تھا. نواز شریف کو بھی اس وقت چھوڑا تھا جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی. جب اسٹیبلشمنٹ نے جنرل مشرف کا ساتھ چھوڑا تو انہوں نے جنرل مشرف کو بھی چھوڑ دیا. تو اب اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان آمنے سامنے آئے تو پرویز الہی کھلم کھلا علل اعلان یا غیر اعلانیہ طور پر دونوں طریقے سے جو بھی ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتا ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی سچی محبتیں جیت جائیں گی, پرانی محبتیں جیت جائیں گی. وہ مستقل محبت. اعزاز, یہ بھی بتائیے گا کہ آرمی چیف صاحب کے بیان سے تو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ یہی حکومت کروائے گی اور نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ بھی یہی حکومت کرے گی. تو خان صاحب کے یہ مطالبات تو تسلیم نہیں ہو رہے, تو پھر ان کے لانگ مارچ کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے آپ تصادم دیکھ رہے ہیں؟ انور, بات یہ ہے کہ جو نئے انتخابات ہیں وہ انٹرم گورنمنٹ کروائے گی, موجودہ حکومت نہیں کروائے گی. ہاں, جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ موجودہ حکومت اور موجودہ اپوزیشن کی مشاورت سے بنے گی. صحیح. تو اعزاز, یہ جو ابھی عمران خان صاحب حلف اٹھوا رہے ہیں ادھر ادھر, جو مخالفین ہیں وہ سوشل میڈیا پر تصویریں لگا رہے ہیں ہٹلر کی, کیا کمپیریزن دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب اگر عمران خان جو ہیں وہ لانگ مارچ کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے, تو کیا انہوں نے کیونکہ 4 جو صوبے ہیں ان میں ان کی اپنی گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, یہ 4 صوبے ان کے پاس ہیں. تو کیا باقی صوبوں کو آزادی دلوانی ہے یا ان صوبوں کو بھی آزادی دلوائیں گے؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو پولیٹیکل گیمکس ہے نا, یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو میں نے آپ کو بات کہی ہے نا, اصل بات وہی ہے کہ وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے عمل کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ نہ حکومت اس پہ مانے گی اور نہ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن اس کو قبول کرے گا. کم وقت میں میرے خیال میں میرے کم کے کو زیادہ سمجھے. صحیح. تو اعزاز صاحب, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جو تعیناتی آ رہی ہے اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے, اور کچھ لوگوں کا اصرار یہ بھی ہے کہ جو حکومتیں جو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, اور ساتھ میں یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے یہ بھی سامنے اسی لیے آ رہا ہے کہ اس کا یعنی اسی پس منظر کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو تمام معاملات ہیں وہ اس تعیناتی سے جڑے ہیں, اور عمران خان بھی جو ہے وہ اس کو ایک
پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو بھی میجر ڈیولپمنٹس اب تک ہو رہی ہیں, آپ کی رائے کیا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو میجر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, حکومتوں کا آنا جانا ہو گیا, آڈیو لیکس آنے جانے کا معاملہ ہو گیا, دیگر معاملات جو عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں, دیگر معاملات میں بھی کیا پس منظر؟ ساری باتوں کا جو مقصد ہے نا, ساری باتیں گھوم رہی ہیں نومبر کے ارد گرد, نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے آگے پیچھے. سارے مقاصد, سارا مقصد ایک ہے ابھی فوری. ٹھیک ہے, تو باقی یہ باقی گیمکس ہیں, یہ ساری آپ کو پتہ ہی ہیں یہ کیا ہے. تو اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ عمران خان کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا امپیکٹس ہوں گے؟ میں آپ کو امپیکٹ بتا چکا ہوں کہ نہ حکومت یہ تسلیم کرے گی, نہ ادارے یہ مانیں گے کہ ان کے نئے کمانڈر کی تعیناتی کو کنٹروورشل کیا جائے. یہ امپیکٹ ہے. تو رزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک فورس ہی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کرائسس پیدا کرنے کی ضرور کوشش ہوگی. میں نے آپ کو بات بتائی, کرائسس ضرور پیدا. میں اس میں مزید میرے خیال سے عظمیٰ میں بات نہیں کروں گا, میں بس اسے کنکلوڈ کروں گا. جو میں نے کم کہا ہے اسے زیادہ سمجھے. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک. اعزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پولیٹیکل سچویشن بہتر ہوگی؟ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جب یہ معاملہ طے ہو جائے گا تو پھر چیزیں کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, معاملہ طے ہوگا. کیونکہ آج آپ نے شیخ رشید صاحب کا سٹیٹمنٹ سنے کہ 15 نومبر تک معاملات بہتر ہو جائیں گے اور تمام فیصلے ہوں گے. اس میں کیا لاجک ہے؟ لیکن انور رضا صاحب, جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ تو اس طرح کی بات کرتے ہی رہتے ہیں, اور بہت سی ڈیٹس وہ پہلے بھی دے چکے ہیں. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 45 دن رہ گئے ہیں اور 45 دن بعد جو ہے وہ گورنمنٹ چینج ہو جائے گی, یا یہ معاملات جو ہیں وہ بس اب 1 مہینے کا وقت رہ گیا, 1 مہینے بعد صورتحال. لیکن ابھی جب سے گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد سے جو وہ پیش گوئیاں کر رہے ہیں وہ سچ ثابت نہیں ہو رہی ہیں. جی درست کہہ رہی ہیں آپ, اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب یہ پولیٹیکل سچویشن ہے, انہیں پتہ ہے کہ 15 نومبر سے پہلے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوگا. شاید اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے کہ اگر آج خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی آئین اور قانون کے مطابق یہی حکومت کرے گی. جب آرمی چیف کی تعیناتی یہی حکومت کرے گی تو عمران خان صاحب کا یہ جو مطالبہ تھا کہ کوئی نئی آنے والی جو حکومت ہے وہ نئے آرمی چیف کو الیکٹ کرے اور آرمی چیف جو موجودہ ہیں ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے, ان کے اس مطالبے کو بھی اس حکومت نے رد کر دیا ہے. اور دوسرا ان کو تھا کہ عام انتخابات قبل از وقت کروائے جائیں, اس کے لیے کوئی ڈیٹ دی جائے. اس پر بھی حکومت واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنا مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کریں گے اور انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہی ہوں گے. تیسری بات, آرمی چیف کا یہ سٹیٹمنٹ جو واشنگٹن میں انہوں نے ظہرانے میں غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی, یہ ایک میسج ہے عمران خان صاحب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف نہیں آ رہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی آپ اگر پالیٹکس دیکھیں اور ان کے جو جلسے جلوس ہیں وہ دیکھیں, اور آپ جس طرح وہ اپنے کارکنان سے اور اپنے عہدیداران سے حلف لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ آخری میچ کھیلنے کے موڈ میں ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ ضرور کریں گے. اب لانگ مارچ کے نتیجے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے, تو مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے, اور جو موجودہ حکومت ہوگی اگر وہ پولیٹیکلی اس کو ریزالو نہ کر پائی تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی جگہ پر کہیں نہ کہیں وہ بھی قصوروار ضرور ٹھہرائے جائیں گے. اس لیے اب سیاستدانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آرمی چیف کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو پھر انہیں قبل از وقت انتخابات کا جو مطالبہ ہے عمران خان صاحب کو اس سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور کسی حد تک وہ اس سے پیچھے ہٹ بھی رہے ہیں. لیکن ابھی تک ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہتر نہیں دکھائی دیے جا رہے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کی بھی بات کر رہے ہیں. اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو رانا ثناء اللہ اور اس موجودہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ فوج کو یہاں پر اسلام آباد میں طلب کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر عوام اور فوج آمنے سامنے آتے ہیں تو حالات سنگین ہوں گے, اور اسی معاملے کو روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی جو مطالبات ہے, ان کی جو بات ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے. صحیح, بہت شکریہ انور رضا ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور پھر نیب ترمیم کا جو آرڈیننس ہے اس پر بات ہو رہی ہے. جو نیب میں ترامیم کی گئی ہیں, اکثر ترامیم جو ہیں وہ اس وقت اگرچہ کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس سے متفق تھی, لیکن اب جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब हम कुछ बात करेंगे नैब तरामीम पर। इमरान खान की दरख्वास्त पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है और नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ जो है वो अदालत में जमा करा दिया है। साथ ही हम बात करेंगे कि PTI अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुताल्लिक अदालत से रुजू कर लिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है। इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट पिलडेट अहमद बिलाल महबूब साहब। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद बिलाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पहले इस्तीफे दिए गए और फिर कुछ इस्तीफे जब मंजूर हुए तो इमरान खान जो है उन्होंने ये फैसला किया कि वो तमाम तकरीबन 9 हलकों में, ज़्यादातर हलकों में वो खुद जो इलेक्शन में उतरेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि PTI जो है वो अदालत में चली गई है और मौक़िफ़ ये है कि इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल जो है वो प्रॉपरली नहीं किया गया, दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ। ये इस्तीफे जो हैं वो सियासी बुनियादों पर दिए गए थे। इतनी कन्फ्यूजन क्यों है PTI के कैंप्स में, क्या देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं है, मसला ये है कि उन्होंने एक टारगेट सेट किया था अपना कि जब हमारे 123 अरकान इस्तीफा दे देंगे तो उसके नतीजे में इतनी बड़ी डिस्ट्रप्शन होगी सिस्टम के अंदर कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन करवाना, उसके ऊपर इतने अखराजात करना और मुल्क के अंदर फिर आम इंतखाबात की सी फिजा पैदा हो जाना, उससे इतनी डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगी कि मजबूर हो जाएगी हुकूमत कि वो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ ही चली जाए। ये उनका टारगेट ये था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इस्तीफे जो कि बज़ाहिर ऐसे लगता था कि डिप्टी स्पीकर मंजूर करके आगे भिजवा गए हैं, वो सेक्रेटेरिएट में ही पड़े रह गए, वो आगे नहीं गए। तो इसलिए जब तक इलेक्शन कमीशन के पास ना पहुंचे उस वक्त तक वो इस्तीफे मंजूर नहीं तस्वर होते और उनके ऊपर फर्दर कार्रवाई नहीं होती। तो अब क्योंकि वो इस्तीफे आगे नहीं गए थे तो नए स्पीकर आ गए, उन्होंने फिर उसके ऊपर अपने अंदाज में कार्रवाई की और उन इस्तीफों के ऊपर वो तकरीबन यूँ समझिए कि उनको फ्रीज कर दिया और फिर लोगों को बुलाया, लोग आए नहीं तो फर्दर कार्रवाई नहीं हुई। ये अलबत्ता मेरे लिए भी मुहिम्मा है कि स्पीकर साहब ने ये 11 जो इस्तीफे हैं ये क्यों मंजूर किए, वाई दिस पर्टिकुलर 11। जिस तरह बाकी के ऊपर वो बैठे हुए थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, इनके ऊपर भी कार्रवाई ना होती, लेकिन उन्होंने बहरहाल किसी न किसी वजह से इन हिज ओन विजडम उन्होंने ये मंजूर कर लिए हैं। लिहाजा इस हद तक PTI की बात तो दुरुस्त है कि इन 11 के साथ एक इम्तियाजी सलूक क्यों है। अगर आपका मकसद वेरिफिकेशन है तो वेरिफिकेशन तो किसी की भी नहीं हुई, सिर्फ एक मेंबर ने जाके खुद अदालत में कहा है कि वो गलत दिया था इस्तीफा मैंने, वो मेरा नहीं था, वो मुझसे दबाव डाल के करवाया गया था या व्हाटएवर, तो उसका फिर अदालत ने कह दिया कि ये वापस है, नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। लेकिन ये मेरे ख्याल में तो किसी का भी इस्तीफा मंजूर करना नहीं बनता और ये स्पीकर साहब के डिस्क्रिप्शन है, उनकी सवाबदेद है कि जब वो मुतमईन होंगे कि ये लोगों ने इस्तीफे इनके जेन्युइन है नंबर 1 और नंबर 2 किसी दबाव या किसी लालच के बगैर दिए गए हैं, तो जब भी वो इस्तीफे मंजूर करेंगे हमारे कानून के मुताबिक ये 2 शराइत पूरी करनी ज़रूरी है और ये शराइत पूरी हुई हैं या नहीं हुई इस बारे में पूरे इख्तियारात स्पीकर के पास है। तो स्पीकर को कोई नहीं कह सकता कि तुमने इख्तियार इस तरह क्यों इस्तेमाल किया और ये क्यों नहीं किया जब तक ये 2 शराइत पूरी नहीं होती। लेकिन चूंकि ये 11 का मसला है, इसमें मैं समझता हूँ कि सवाल हो सकता है कि ये 11 और बाकी क्यों नहीं, ये इम्तियाजी सलूक क्यों था। तो इसके बारे में ज़ाहिर है स्पीकर साहब का वकील या कौमी असम्बली का वकील अगर कोई होगा या अटॉर्नी जनरल होगा तो वो इसका जवाब देगा। लेकिन मसला इसमें यही है कि ये स्पीकर साहब की सवाबदीद है, लेकिन इन 11 में सवाबदीद किस तरह इस्तेमाल हुई सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सही, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो अहमद बिलाल साहब, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि PTI का तो मौक़िफ़ था कि जो कासिम सूरी है उसने सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, लेकिन अब जो है वो PTI जो है जब अदालत में जाएगी और ये मौक़िफ़ बनाएगी कि आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की गई तो ये प्रोसेस जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ और जो इस्तीफे हैं सियासी बुनियादों पर दिए गए, इससे क्या समझते नहीं है कि जो नून लीग है उसका मौक़िफ़ जो है वो मजबूत होगा, इससे स्ट्रेंथन मिलेगी उनके मौक़िफ़ को? देखिए मेरा ख्याल ये है कि ये जो असल मकसद था वो PTI तो उसी को परस्यू कर रही है, डिसरप्शन।
کہ کسی طریقے کا ڈسرپشن ہو جائے سسٹم کے اندر, ایک کیوٹک کنڈیشن پیدا ہو جائے اور اس کی پھر سہارے اگلے الیکشن کے اس حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں اور اگلے الیکشن کا راستہ ہموار ہو جائے. ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ تو یہ ہے, لیکن وہ چونکہ پوری نہیں ہو رہی, لہٰذا وہ عدالت کے اندر جو موقف لے کے گئے ہیں وہ صرف اس حد تک صحیح ہے کہ یہ 11 کا استعفیٰ آپ نے کس بنیاد پہ منظور کیا اور باقیوں کا کیوں نہیں کیا. لیکن اگر یہ نہ ہوا ہوتا, کسی کا استعفیٰ منظور نہ ہوا ہوتا, تو پھر یہ کوشچن کرنا بڑا مشکل تھا, کیونکہ یہ ثوابدیدی اختیار ہے اسپیکر صاحب کا, اور اسپیکر صاحب اگر اس کو ویریفائی نہیں کر پائے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں پی ٹی آئی نے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا 2014 میں, جب یہ سٹ ان کے لیے آئے تھے تو اس وقت بھی ان کے استعفے اس وقت کے اسپیکر سردار ایاز صادق صاحب لے کے بیٹھ گئے تھے, اور پھر 4 مہینے تک انہوں نے ان کے استعفوں کو منظور نہیں کیا تھا. پھر 4 مہینے کے بعد پی ٹی آئی واپس اس کے ممبر آ گئے تھے اور انہوں نے پھر الیکشنز ایکٹ 2017 کو پاس کرنے میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس وقت موجودہ صدر مملکت جو ہیں ڈاکٹر عارف الوی, وہ بھی ان ایم این ایز میں شامل تھے جو واپس آئے تھے, اور انہوں نے پھر پارٹیسپیٹ کیا تھا الیکشنز ایکٹ کی کارروائی میں. تو یہ نئی بات نہیں ہے کہ اتنی دیر تک استعفے منظور نہیں ہوتے, صرف نئی بات یہ ہے کہ 11 کیوں منظور ہوئے ہیں, اور اس کا اگر کوئی تسلی بخش جواب آئے گا تو میرے خیال میں یہ معاملہ یہیں ٹھپ ہو جائے گا. تو اگر یہ اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکسپلین بھی کرنا پڑے گا کہ انہوں نے 11 کے استعفے کیوں منظور کیے؟ ثوابدیدی اختیار تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کی مرضی ہے کہ وہ یہ کریں یا نہ کریں, یا اس کو بھی کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا, یا ان پر بھی جو کچھ نہ کچھ قوانین ہوں گے جن کو مد نظر رکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور یا ان کو ایکسپلینیشن دینی پڑے گی؟ جی, ثوابدیدی اختیار تو موجود ہے, اور ابھی بھی شاید ان کے وکیل یا ان کی طرف سے سیکریٹریٹ کی طرف سے جو بھی آئے وہ یہ پلی لے سکتا ہے کہ یہ تو اسپیکر کا ثوابدیدی اختیار ہے, اس میں کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ انٹرفیئر کرے, یہ بھی وہ پلی لے سکتے ہیں. لیکن چونکہ فرق آ گیا ہے, امتیازی سلوک ہوا ہے, تو اس کے سہارے پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے استعفے منظور کر لیے اور کچھ کے منظور نہیں کیے, حالانکہ دونوں کے کیسز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ سوال ہو سکتا ہے, ورنہ ان کے جو ثوابدیدی اختیار ہے اس کو کوئی کوشچن نہیں کر رہا, صرف یہ کر رہا ہے کہ وہ ثوابدیدی اختیار آپ نے, کیونکہ ایک نیچرل جسٹس کا بھی تو اصول ہے, اور ہمارے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 شرائط ہیں جو پوری کرنی ہے, وہ شرائط ان کی کیا پوری ہو گئی ہیں؟ اگر اسپیکر صاحب کہیں کہ ہاں یہ میں نے اپنے طور پر تسلی کر لی اور یہ پوری ہو گئی ہیں اس لیے میں نے منظور کیا ہے, تو پھر اس کے بعد شاید باقی کی انکوائری نہیں ہوگی, بات یہیں ختم ہو جائے گی. لیکن اس حد تک چونکہ سوال پوچھا گیا ہے تو شاید اس کا کسی حد تک جواب دینا پڑے گا. صحیح. اچھا احمد بلال صاحب, نیب ترامیم کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو این آر او سے منسوب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس طرح سے کر کے یہ نیب ترامیم کے ذریعے احتساب کا راستہ روکا جا رہا ہے. لیکن زیادہ تر جو نیب ترامیم ہے جو ابھی بل پاس ہوا, اس میں یہ جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں زیادہ تر سے جو پی ٹی آئی ہے وہ متفق تھی. یہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ جو چینجز ہیں ان پر بات ہو رہی تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب جو نون لیگ بھی اس کو کہہ رہی ہے کہ جو ہے ہم ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے, اور عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر پرانے قانون کے تحت, ہم تو پرانے قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں, ابھی نئے قانون کے تحت یہ فیصلے نہیں دیے جا رہے, اور جو نیب ہے اس کی کارکردگی پر ایک دفعہ پھر جو ہے عدالتوں کی طرف سے بھی سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. 25 سال ہو گئے کسی پر جو ہے وہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے, عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے, ان کو جیل میں بھی رکھا جاتا ہے, گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں, لیکن پھر پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے بعد وہ رہا ہو جاتے ہیں اور ان پر کوئی کیس ثابت نہیں ہوتا. تو یہ جو ابھی موجودہ نیب ترامیم ہوئی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, بنیادی بات تو یہ ہے کہ نیب ابتدائی چند مہینوں کو چھوڑ کے جب لیفٹیننٹ جنرل امجد حسین اس کے ڈائریکٹر اس کے چیئرمین تھے, اس وقت میں نیب نے کچھ صحیح معنوں میں کام کیا تھا, لیکن جب ان کو ہٹا دیا گیا سیاسی بنیادوں پہ تو اس کے بعد سے نیب مستقل ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ اور اس ایجنڈے کی تکمیل کے ٹول کے طور پہ کام کر رہا ہے. جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتی ہے. تو سابقہ حکومت بھی یہی کر رہی تھی, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے لوگوں کے اوپر جو مقدمات بن سکتے تھے, مثلا خیبر پختونخوا کے اندر جو BRT کا منصوبہ تھا وہ ملین ٹری سونامی کا منصوبہ تھا,
और इस तरह के एक दो और भी जो मामलात थे उनके ऊपर केस बन सकते थे, तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, केस भी नहीं बना। हाँ। लेकिन जो पंजाब और सिंध के अंदर जो केस थे वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े, बहुत गिरफ्तारियां हुई, साबिक वजीर आजम भी गिरफ्तार हुए, साबिक वज़रा भी गिरफ्तार हुए और उनके ऊपर बड़ी तेजी से मुकदमात भी चलने की कोशिश की गई। तो वो सियासी मामलात थे। लेकिन अब ये जो तब्दीलियां आई हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये वो तरामीम है जो कि साबका हुकूमत भी अपने दौर में एक ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आई थी, फिर उसको बाद में असेंबली में भी पेश किया गया था। तो ये और कई ऐसी तरामीम हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ये तरामीम होनी चाहिए। मसलन जो रिमांड का मामला है कि इतना तवील रिमांड जो है उसको कम किया जाए, और नाकाबिल जमानत होने का जो मामला है उसको भी तब्दील किया जाए। तो वो सारी तब्दीलियां जो थी वो पिछली हुकूमत भी चाहती थी और मौजूदा हुकूमत ने भी की हैं। हो सकता है चंद एक मुख्तलिफ हों, लेकिन अब इसका जो फायदा है वो मौजूदा हुकूमत के लोगों को जितना पहुंचेगा, मेरे ख्याल में साबका हुकूमत के लोगों को उससे कम नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि उनके ऊपर भी बहुत से मुकदमात हैं जो बन सकते हैं, बन रहे हैं या बने हुए हैं, और उसके ऊपर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। जैसे मैंने नाम लिया ना खैबर पख्तूनख्वा के 2-3 बड़े मंसूबों का, वो उसके ऊपर कार्रवाई अब शायद ना हो सके, या अगर हो तो बहुत कमजोर होगी, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत सी तरामीम आ चुकी हैं। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल में तरामीम ड्यू थी, ये तरामीम होनी चाहिए थी, तरामीम होनी चाहिए थी और ये ड्यू थी, और इसका दोनों पार्टीज को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।